बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हदीस और उसूल हदीस का आज सबक नंबर 18 है। आज के सबक का उन्वान है अहद ताबईन में हदीस की बाकायदा तदवीन। आज के सबक में हम ये बताएंगे कि अहद ताबईन में हदीस की बाकायदा तदवीन हुई थी। पिछले सबक में हमने अहद ताबईन में किताबत हदीस के मौजू पर गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि किताबत हदीस के कुल 4 मराहिल हैं। इनमें से पहला मरहला था जिसमें मुतफर्रिक़ तौर से हदीस कलमबंद की गई थी। दूसरा मरहला वो था जिसमें शख्सी सहीफ़ों में हदीस जमा की गई थी। तीसरा मरहला हदीस को किताबी सूरत में बग़ैर तबवीब के जमा किए गए थे। और चौथा मरहला हदीस को किताबी सूरत में तबवीब के साथ जमा करने का था। ताबीन, इसके बाद हमने ताबीन के तबक़ात और ताबीन की तादाद पर गुफ्तगू की थी और साथ इल्म हदीस से शग़फ़ रखने वाले ताबीन की फ़हरिस्त ज़िक्र की थी और ताबीन के हदीस लिखने के चंद वाक़यात ज़िक्र किए थे। आज के सबक में हम ये बताएंगे कि अहद ताबईन में ही हदीस की बाकायदा तदवीन हुई थी, यानी इसकी तदवीन के लिए बाकायदा एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई थी और ये मुनज़्ज़म कोशिश उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हाथों हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई थे उनको बहुत ज़्यादा खूबियों से नवाजा था। एक तो उनकी जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा मुनसिफ़ाना और तक़वा पर मुश्तमिल था, जिसकी वजह से अब तक और रहती दुनिया तक उनके कारनार उनकी तर्ज हुकूमत को याद किया जाएगा। साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा इल्मी कारनामा था वो ये था कि उन्होंने अहादीस की तदवीन की बाकायदा तरतीब बनाई थी। चुनांचे उन्होंने कई उलमाए किराम को इस सिलसिले में ख़ुतूत लिखे और मुहद्दिसीन को इसके लिए फ़िक्रमंद किया और उनके हाथों फिर हदीस की तदवीन हुई। चुनांचे उन मुहद्दिसीन में एक बहुत बड़े मुहद्दिस अबू बकर इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। उनको उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त लिखा था कि आप हदीस को मुदव्वन करें। चुनांचे सही बुखारी में है, वकतब उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इला अबी बकर इब्न हज़म उन्ज़ुर मा काना मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्तुबहु फ़इन्नी ख़िफ़्तु दुरूस अल-इल्म व ज़हाब अल-उलमा। सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 31। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अबू बकर इब्न हज़म को ख़त लिखा कि तुम देख लो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम्हें मिलती है उसको लिखो, क्योंकि मुझे खौफ है कि इल्म मिट जाएगा और उलमा चले जाएंगे। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर था उसमें बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद थे और ताबईन भी वो मौजूद थे जिन्होंने सहाबा किराम की सोहबत बहुत उठाई थी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि इस मौके पर अहादीस को मुदव्वन किया जाए। तो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में ये बात आई कि अब सहाबा किराम मौजूद हैं और वरना सहाबा किराम चले जाएंगे और उनके जो शागिर्द ताबईन हैं वो भी वफ़ात पा जाएंगे, जिसके बाद फिर इल्म का जो सरचश्मा है वो चला जाएगा, फिर महफूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कई उलमाए किराम को इस सिलसिले में ख़ुतूत लिखे। उनमें से एक ख़त सालिम बिन अब्दुल्ला के नाम उन्होंने ख़त लिखा, जिसमें वो फरमाते हैं, चुनांचे तारीख़ुल खुलफ़ा अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह की किताब है, उसमें है वानी ज़ुहरी क़ाल कतब उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इला सालिम इब्न अब्दुल्ला यक्तुब इलैहि बिसीरत उमर इब्न अल-ख़त्ताब फ़ी सदक़ात फ़कतब इलैहि बिल्लज़ी सअला व कतब इलैहि इन्नका इन अमिलता बिमिस्लि अमलि उमर फ़ी ज़मानिही व रिजालिही फ़ी मिसालि ज़मानिका व रिजालिका कुन्ता इंदल्लाहि खैरम मिन उमर। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा नंबर 201। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सालिम बिन अब्दुल्ला को ख़त लिखा कि वो उनको हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीक़ेकार लिख कर भेजे
جو صدقات میں ان کا طریقہ کار تھا۔ چنانچہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان کو جو مقصودی بات تھی وہ لکھ لی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کے مطابق عمل کرو اپنے زمانے میں بھی اور اس کے جو لوگ ہیں اس میں بھی، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے لوگوں میں طریقہ کار اختیار کیا تھا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر شمار کیے جائیں گے۔ تو بہرحال اس خط میں دیکھ لے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے کو خط لکھا تھا کہ صدقات میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار ہے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ اسی طرح ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے محدث تھے، ان کو بھی خط لکھا تھا اور احادیث کو جمع کرنے کی ترغیب دی تھی۔ چنانچہ جامع بیان العلم و فضلہ میں ہے، ابن شہاب یحدث سعد بن ابراہیم قال امرنا عمر بن عبد العزیز بجمع سنن فكتبناها دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترا۔ ابن شہاب زہری سعد بن ابراہیم کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے رجسٹر احادیث مدون کیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر اس زمین کی طرف جہاں ان کی سلطنتی دفتر بھیجے، یعنی رجسٹر لکھے ہوئے بھیجے۔ تو بہرحال ابن شہاب زہری بھی ان محدثین میں تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر احادیث کو مدون کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بڑے محدث مکحول شامی تھے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق احادیث کو مدون کیا تھا، چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس حدیث کی کتابیں تھیں۔ چنانچہ فہرست ابن ندیم میں ہے، مکحول شامی مولا لامرأة من حذیل وتوفی سنة 16 و100 وله من الكتب کتاب السنن فی الفقہ کتاب المسائل فی الفقہ۔ مکحول شامی جو حذیل قبیلے کے ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے، جن کا انتقال 116 میں ہوا ہے، ان کی کئی کتابیں تھیں لکھی ہوئی، چنانچہ سنن فقہ میں ان کی سنن ہے، اور اسی طرح فقہ میں ان کے مسائل ہے۔ مطلب انہوں نے وہ احادیث نقل کیے اس کتاب میں جس میں فقہی مسائل۔ اسی طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی حدیث میں کتابیں تھیں، چنانچہ تدریب الراوی میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قال شیخ الاسلام وهذا بالنسبة واب اما جمع الحدیث الى مثله في باب واحد فقد سبق اليه الشعبی فانه روی عنه انه قال هذا باب من الطلاق جسیم وساق فيه حدیث۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث کو ابواب میں جمع کرنے کا جو طریقہ تھا یہ تو بعد میں ہوا ہے، لیکن مطلق احادیث کو جمع کرنے کا جو طریقہ تھا، ایک باب کی حدیث کو جمع کرنا، تو اس سے پہلے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس وہ حدیث ہے جو طلاق کے بارے میں ہے، اور یہ میرے پاس وہ حدیث ہے جو صرف نکاح کے بارے میں ہے، اور کئی حدیث انہوں نے ذکر کیے۔ تو بہرحال یہ وہ چند حوالہ جات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے کہ تابعین کا یہ وہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے باقاعدہ احادیث کی تدوین کی کوشش کی، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے محدثین کو اس کام پر لگایا۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا نام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو مدون کیا، اور حدیث کے واضح یہی ہے اور حدیث کے موجد یہی ہے، لیکن یہ بات بالکل یہ درست نہیں ہے۔ یعنی صرف ابن شہاب زہری نے حدیث کو مدون نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ کئی صحابہ کرام نے حدیث کو مدون کیا تھا، اور اس کے بعد پھر عہد تابعین میں بھی ابن شہاب زہری کے علاوہ بڑے بڑے محدثین کے نام جنہوں نے حدیث کی تدوین کی تھی، لیکن بلا شبہ ان میں ابن شہاب زہری کا جو کام ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے ابن شہاب زہری کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ہم یہاں ذرا ابن شہاب زہری کے مفصل حالات ذکر کرتے ہیں، اور ان کے حالات اس وجہ سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح منکرین حدیث احادیث میں شبہات نکالتے ہیں،
اور اس کی حجیت پر اعتراضات کرتے ہیں، اس طرح وہ ان رجال پر جنہوں نے حدیث کی تدوین کا کام کیا ہے ان کے حالات ان پر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ابن شہاب زہری کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے اور جلیل القدر محدث تھے، اور ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کو مدون کیا۔ چنانچہ ابن شہاب زہری کا نام و نسب ابو بکر محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری ہے۔ اپنا دادا شہاب کی طرف نسبت کی وجہ سے ابن شہاب سے مشہور ہوئے، اور ان کا نسب زہرہ بن کلاب کو پہنچتا ہے، اس لیے زہری کی نسبت رکھتے ہیں۔ ولادت راجح قول کے مطابق 51 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ تعلیم: بچپن میں 80 راتوں میں حفظ مکمل کیا، اس کے بعد انصاب سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ علم انصاب کے بعد مدینہ کے مشہور فقہا سے فقہ کی تحصیل کی، اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی تحصیل بھی کی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی مدینہ میں گزری، تاہم انہوں نے علم کی تحصیل کے لیے مکہ، شام اور مصر کے اسفار بھی کیے۔ ان کے دور میں یہ جگہ علم کے مدارس تھے، کئی اہل علم سے استفادہ کیا۔ اساتذہ: امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 10 صحابہ کرام سے تحصیل علم کی جو اس وقت بقید حیات تھے، جن میں سے بعض یہ ہیں: حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اگرچہ ان میں سے بعض کے ساتھ ملاقات میں اختلاف ہے۔ صحابہ کے علاوہ کبار تابعین سے تحصیل علم کی، جیسے سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابو بکر بن عبد الرحمن۔ شاگرد: علم میں بلند مقام حاصل کرنے کی وجہ سے بے شمار اہل علم نے ان سے استفادہ کیا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے کہتے تھے: علیکم بابن شہاب فإنکم لا تلقون احدا اعلم بالسنة الماضیۃ منہ، تم ابن شہاب سے علم حاصل کرو، کیونکہ سنت کے بارے میں تم ان سے بڑے عالم کسی اور کو نہیں دیکھو گے۔ ان کے مشہور شاگرد یہ ہیں: امام مالک، امام ابو حنیفہ، عطا بن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز، ابن عیینہ، لیث بن سعد، امام اوزاعی، ابن جریج۔ امام زہری ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ فقہا اور معاصر علماء کی نظر میں علماء جرح و تعدیل نے آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علیکم بابن شہاب ھذا فإنکم لا تلقون احدا اعلم بالسنة الماضیۃ منہ، تم ابن شہاب کو لازم پکڑو، کیونکہ گزری ہوئی سنن کے بارے میں ان سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ معروف تابعی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ما بقی احد اعلم بسنة ماضیۃ من ابن شہاب، گزشتہ سنن کے بارے میں ابن شہاب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: بقی ابن شہاب وما له فی الدنیا من نظیر، ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ باقی رہ گئے اور ان کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الزہری احسن الناس حدیثا واجود الناس اسنادا، لوگوں میں حدیث کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سند کے اعتبار سے سب سے عمدہ ابن شہاب زہری ہے۔ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عن اللیث ما رأیت عالما اجمع من ابن شہاب ولا اکثر علما منہ، میں نے ابن شہاب زہری سے زیادہ جامع العلوم کسی عالم کو نہیں دیکھا۔ تو بہرحال یہ علامہ ابن شہاب زہری اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات تھے جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم نے عہد تابعین میں حدیث کی باقاعدہ تدوین سے متعلق گفتگو کی ہے، جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ تدوین مستقل، حدیث کی مستقل تدوین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت ان کو دی۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو خطوط لکھے اور ان کو حدیث کے مدون کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو بکر ابن حزم ہے، سالم بن عبداللہ ہے، اور ابن شہاب زہری ہے، اور اسی طرح اس زمانے میں جنہوں نے علم حدیث پہ کام کیا ان میں مکحول شامی ہے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔
اگلے سبق میں ہم حدیث کا جو عہد تصنیف اور ترتیب ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔